अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। मौजूदा हुकूमत का बरसरे इक़्तिदार आना यानी खान साहब की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए गिराने के लिए जो वोट्स दरकार थे उसमें इंतहाई अहम वोट्स मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के थे, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी मौजूदा PDM की गवर्नमेंट को ये वोट्स बआसानी नहीं दिए। बाकायदा एक 26 नुकाती मुआहदा किया गया जो उनके मुताबिक सिंध के अवाम खुसूसन कराची के मसाइल के हल करने के लिए इंतहाई अहम था, और इस मुआहदे की जिसे कहते हैं मोहर सख्त कराने के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो आज तक ये कहते हैं कि इस मुआहदे के जो गारंटर हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। लेकिन मुआहदे की शिकों पे जो अमल दरामद नहीं हुआ उसके हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अक्सर हमने देखा है कि नाला नज़र आती है। अलबत्ता कुछ रोज़ कबल हमने देखा कि उनमें से एक शिक जिसमें ये था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो नाम दिया जाएगा यानी कि गवर्नरशिप उनके पास आएगी, और हमने देखा कि मोहम्मद कामरान टिसूरी साहब को बतौर गवर्नर सिंध उन्होंने हलफ भी उठाया एज 34th गवर्नर, और इसके साथ साथ बहुत सारी फिर बातें होने लगी। मोहम्मद कामरान टिसूरी साहब जो कि गवर्नर सिंध हैं वो 2017 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में शामिल हुए। 2018 के आम इंतखाबात से पहले के जो वाक़यात हैं, खुसूसन जब सेनेट के इलेक्शंस होने को थे तो उस ज़माने में ख़बरों में काफ़ी नज़र आए, और उसके बाद के हालात के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में एक स्प्लिट हुई। लेकिन अब एक माह कबल हमने देखा कि दोबारा उनकी एंट्री हुई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में बतौर डिप्टी कन्वीनर, और उसके बाद एक माह के अंदर अंदर गवर्नर तैनात हुए। आज उनसे काफ़ी बातें करनी है। इन फोकस हैं गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टिसूरी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी शुक्रिया आपका। ये जो बड़ी तेज़ी से हालात बदले, और जैसे कि मैंने इब्तिदा में कहा कि अब हम आपको बतौर गवर्नर देख रहे हैं, ख्वाहिश थी आपकी गवर्नर बनने की? सोचा था आपने कभी, या ये यकदम हुआ सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाहिश की जहाँ तक आप बात करती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात होती है पूरी ज़िंदगी में, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर ख्वाहिश पूरी हो। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक करम किया है, बल्कि एक अता किया है, वरना मैं अपने आप को ना इस जगह देख रहा था, ना मैंने कभी सोचा था। बस हालात कुछ इस तरह बने पार्टी के अंदर कि पिछले कोई 6 महीने से, जब से आपको पता है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट का एग्रीमेंट साइन हुआ, तो MQM पाकिस्तान के जो स्लॉट में गवर्नरशिप थी वो आई सिंध की, और हमारी पार्टी ने कोई 5 नाम पिछले 6 महीने से प्राइम मिनिस्टर साहब को दिए हुए थे, लेकिन वो किसी न किसी वजूहात की बिना पर उन नामों पे इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था। और जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारी पार्टी के अंदर ये बात फिर होना शुरू हुई, और मुझे भी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं कि हमारे जो गवर्नर वाला स्लॉट है और 140A जिसकी बुनियाद पर हमने PTI गवर्नमेंट छोड़ के इस कोलिशन को ज्वाइन किया था, जिसमें कराची, हैदराबाद और ये सारे जो बल्दियाती निज़ाम अर्बन एरियाज़ का है, उसमें पहले दिन से MQM का, बल्कि जब पहले हमारे वसीम अख्तर भाई मेयर कराची थे तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 140A की जो एप्लीकेशन थी वो MK मुत्तहदा पाकिस्तान ने लगाई थी। बिल्कुल सही। और हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते थे कि जो बुनियादी हकूक़ लोगों को निचली सतह पर मिलने हैं उसका फ़ैसला हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन वो PTI गवर्नमेंट ने नहीं किया। उसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ सिंध गवर्नमेंट थी, जब ये कोलिशन में जाने का पहला और आखिरी मकसद ही पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने का ये था कि हमें उस इख्तियारात का जो हम पिछले 5 सालों से मांग रहे हैं वो हमें दे दिए जाएं। आपने कहा कि 5 नाम, पहले भी कई नाम जा चुके थे, 5 आई गेस, जो इत्तेफाक नहीं हुआ था, लेकिन आपके नाम के ऊपर इत्तेफाक हो गया। इस पे बड़े लोग सरप्राइज़ हुए क्योंकि एक माह कबल ही आपने ज्वाइन की MQM। लोग कहते हैं बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं आप, तो ये इन्फ्लुएंस कहाँ से है इस कदर? नहीं, मैं तो अगर आप सच पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे शहर की आवाम, सिंध की आवाम और पाकिस्तान में लोग आपके इस इंटरव्यू के ज़रिए ये पूछना चाहते हैं कि जो कराची में स्ट्रीट क्राइम इस वक्त टॉप पर चला गया है उस पर हम क्या काम करें। लोग सुनना चाहते हैं कि सिंध में जो फ्लड आया है उसमें सैलाब ज़दगान के लिए हम क्या अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लोग बेरोज़गारी से तंग हैं, कराची के मसाइल पानी के हैं, बिजली के हैं,
تاجر برادری پریشان ہے، شہری پریشان ہے. آپ یقین کریں آپ کے جو سوالات ہیں میں آپ کو جواب ضرور دوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام یہ سوچنے کے لیے نہیں بیٹھی ہے کہ کامران ٹیسوری گورنر ہے، نہ وہ یہ سوچنے کے لیے بیٹھی ہے کہ 5 نام میں سے کون بننا چاہتا تھا اور کون نہیں بن سکا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے اور ہم ان مسائل کی طرف آپ کے تھرو، آپ کے چینل کے تھرو لوگوں کے جو مسائل ہیں ان پہ آواز اٹھائیں. اس میں اپنا کردار ادا کروں، میری پارٹی اپنا کردار ادا کرے، اور ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے حقوق چاہیے. دیکھیں لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ جو کراچی ہے یہ سونے کی چڑیا ہے، پورا پاکستان اس کی معیشت کے اوپر پلتا ہے، لیکن آپ آج دیکھیں کراچی کا حال بھی ایک کھنڈر کی طرح ہو گیا ہے. معذرت کے ساتھ آپ کو 1 سیکنڈ انٹرپٹ کروں گا. جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا وہ آج مجرموں کا شہر بن گیا ہے. جو ایک ڈرائنگ روم تھا اس کی ایک واش روم جیسی شکل بنا دی گئی ہے. آپ دیکھیں کراچی کے اندر آپ روڈوں پہ پھریں تو آپ کا گاڑی اور آپ کا حال ایک جیسا ہو جائے گا کہ ہل کے انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. لیکن تو ہم اس پر آپ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں ان تمام حالات؟ بالکل میں ان تمام حالات کا ذمہ دار ان حکومتوں کو ٹھہراتا ہوں جو پچھلے 15-20 سالوں سے اقتدار میں ہیں اور وہ آتی رہی ہیں اور جاتی رہی ہیں، لیکن کسی نے بھی کراچی کے مسئلے پہ آواز نہیں اٹھائی. آج ایم کیو ایم تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ پچھلے 10 سالوں سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. آپ کسی کے ساتھ آج آپ دیکھیں نا، ہم کولیشن پارٹنر ہیں، ہم نے ووٹ دیے تو حکومت قائم ہے، لیکن اتنے بے بس ہیں کہ ہمارا گورنر 5 مہینے نہیں آیا، اتنے بے بس ہیں کہ ہم 140 کو امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہے، ہم اتنے بے بس ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن کو نہیں کرا پا رہے. اور معذرت کے ساتھ مطلب آج جو ماحول بنایا گیا ہے کہ ایک ایم کیو ایم کا گورنر اگر ایک اردو اسپیکنگ گورنر اس سیٹ پر آیا ہے کراچی کے لوگوں کی یا سندھ کے لوگوں کی آواز بننے کے لیے وفاق کے نمائندے کے طور پہ، تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ایک مافیا پیچھے پڑ گئی ہے اور وہ کس طریقے سے اس کو مینوپلیٹ کر رہی ہے، سوشل میڈیا پہ کر رہی ہے. میرے چہرے کے اوپر مذاق اڑایا جا رہا ہے، میری آواز پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. مطلب آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر میرا اردو اسپیکنگ ہونا کوئی مجبوری ہے یا مشکل ہے، یا میرا ایم کیو ایم پاکستان کا گورنر ہونا لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا، تو یہیں آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنے مجبور ہیں بحیثیت پارٹی. ہم مجبور ہیں. لیکن گورنر صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، یہ جو اپوزیشن جو آپ فیس کر رہے ہیں بطور گورنر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ آپ اردو بولنے والے ہیں، آپ ایم کیو ایم سے ود ان ایم کیو ایم بھی تو ریزسٹنس ہے، اس کی بھی تو بڑی خبریں ہیں. پارٹی تو دیکھیں ہر پارٹی میں ہوتی ہے نا، یہ تو ہماری اندرونی معاملہ ہے نا. اگر کہیں 100 لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں سے 20 آپ کے اگینسٹ ہوں اور 80 آپ کے ساتھ ہوں، تو یہ تو ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے. بات یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کا فیصلہ کیا ہوا. کبھی عمران خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جس کو جب چاہا آپ نے منسٹر بنایا، جب چاہا ہٹایا، آپ نے 7 آئی جی چینج کیے، 4 آپ نے فائنانس منسٹر چینج کیے، کیوں نہیں کسی نے سوال کیا ان سے؟ کیوں انہوں نے کسی سے سوال نہیں کیا کہ آپ کے پاس لمبے لمبے بالوں والے منسٹرز کیوں ہیں؟ کبھی کسی نے ان کے لمبے بالوں پہ بات نہیں کی، کسی نے ان کی کسی بڑی مونچھوں پہ بات نہیں کی. صرف بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ میں ایم کیو ایم پاکستان کا گورنر بنا ہوں، بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں، اور میں یہ بڑے کھل کے بتا رہا ہوں. دیکھیں میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی. میرا اور میری پارٹی کا تو موقف یہ ہے کہ ہم پورے سندھ میں ہر ایک کمیونٹی، ہر ایک بولنے، اردو ہو، سندھی ہو، کشمیری ہو، بلدی ہو، جو زبانیں اس ملک میں بولی جاتی ہیں ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں. اچھا، سو پارٹی کے مسائل کے اوپر مجھے بتائیے، جب آپ نے بہادر آباد آفس وزٹ کیا تو آپ نے اس وقت اپنے اسیر ساتھیوں کا ذکر کیا جو لاپتہ افراد ہیں، ان کا ذکر کیا، اور یہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا جو ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ہوا، کچھ جو ہے وہ بازیابی کرا سکے، جبکہ ان کی سیم پیج کی حکومت تھی. آپ کرا سکیں گے؟ دیکھیں ہم اس کولیشن میں آئے تھے اور ایگریمنٹ کے جو پہلے 2 نکات ہیں اس میں لاپتہ ساتھی اور ایم کیو ایم کے دفاتر، یہ 2 نقطے ہیں جو پہلا اور دوسرا ہے. باقی تیسرا پھر 140 اور ڈیلیمیٹیشنز اور یہ ہے. تو پارٹی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ 2 چیزیں ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ مسائل جو ہے نا وہ بڑے ڈیفرنٹ قسم کے ہیں. ہمیں نہ کھل کے کام کیا دینے جا رہا ہے، نہ ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم اس کشمکش کا شکار ہیں کہ ہمیں حکومتوں میں شامل تو ہم ہو جاتے ہیں لیکن اختیارات کے بغیر. ہم آج 6 سال سے اپنے لاپتہ ساتھیوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم 6 سال سے اپنے دفاتر کی بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں تو ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے لے کر آئیں، نہ کہ ہمیں حکومتوں میں وزارتیں دینے کے لیے لے آئیں. میں نے خالد مقبول صدیقی بھائی کو پہلے دن یہ آفر کی ہے کہ اگر میں مسائل حل کرنے میں وفاق اور صوبے کے درمیان
کردار ادا نہیں کر سکتا تو میں اپنا ریزائنیشن آپ کو دیتا ہوں اور آپ جب چاہیں اس کو استعمال کر لیں۔ اوکے، تو یہ جو پارٹی کے دفاتر ہیں یہ کیسے کھولیں گے؟ یہ شہباز شریف صاحب کے بس کی بات تو نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم نے اپنے لاپتہ ساتھیوں کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے بادر آباد تشریف لائے تھے، تو ہم نے ان سے ڈیمانڈ رکھی ہے کہ، اور ہم نے بلکہ ڈیمانڈ کہ ہم نے ان کو ان لاپتہ ساتھیوں کی فیملیز کے سامنے بٹھایا، اور مجھے بڑی اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے بہت دل و جوئی سے سنا، 2 گھنٹے سے زیادہ انہوں نے سنا، اور میں نے خود ان کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے رانا ثناء اللہ صاحب کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑے اچھے پیارے نرم دل کے انسان ہیں جنہوں نے ان کے درد کو محسوس کیا۔ دیکھیں، جہاں ہم لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہاں کم از کم میں اور میری پارٹی، اور خاص طور پہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں کراچی کے اندر امن و امان قائم کرنے میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو کردار رہا ہے، جہاں رینجرز نے اپنی شہادتیں دی ہیں، جہاں پولیس نے اپنی شہادتیں دی ہیں، جہاں ہماری فوج کے لوگوں نے ہمارے سرحدوں کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کی ہیں، ہم اس کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، سہراتے ہیں، اور ان کو اس پر اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آپریشن میں جو پورے پاکستان میں کیا گیا، سوات ہو، مالاکنڈ ہو یا کراچی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں اگر ہمارے بے قصور ساتھی اگر کسی وجہ سے کہیں جیلوں میں ہیں، لاپتہ ہیں، اگر ان پہ کوئی کیسز ہیں بھی تو ان کو قانون کو سامنے کرنا دیا جائے، اگر وہ کسی جرائم میں ملوث ہیں تو ان کو اس کی سزا دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی بے قصور جس کی ماں نے اس کو 8 سال سے نہیں دیکھا، جس کے بچوں نے اس کو 10 سال سے نہیں دیکھا، جس کی بیوہ نے رہا نہ کریں، میں کہتا ہوں اگر ان پہ واقعی کوئی اس طرح کے کیسز ہیں تو ان کو کورٹ آف لاء میں پیش کریں، جیل میں ڈالیں، ان پہ کیسز بنائیں۔ لیکن اگر کسی کا بیٹا اس کی ماں کی آنکھوں سے 8 سال سے لاپتہ ہے تو وہ آپ بھی اس کا درد سمجھ سکتی ہیں۔ بالکل ایبسلیوٹلی۔ سو پارٹی کے دفاتر کھولنے کے حوالے سے کیا کہیں یہ بات ہو رہی ہے، اور کیوں نہیں کھول سکتے؟ وہ جو پرانی ایم کیو ایم تھی وہ تو اب ختم ہو چکی ہے نا، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے کہ پارٹی کے دفاتر نہیں کھولنے؟ دیکھیں، 22 اگست کے بعد جب ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے پارٹی کو ٹیک اوور کیا، اس کے کنوینئر بنے، تو میں سمجھتا ہوں جب میری ان سے بات ہوئی اور میں نے شمولیت کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم لندن سے لا تعلق ہو چکے ہیں اور 0 ٹالرنس ہے، ہم کبھی پلٹ کر نہیں جائیں گے، اور میں نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا، اور آج بھی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کا یہی ہے، بلکہ پوری پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم لا تعلقی کر چکے ہیں، ہمیں اب ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، اور اس ملک کے بلکہ اس ریاست کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے۔ پارٹی کے دفاتر کھولنے میں کامیاب ہوں گے آپ کو لگتا ہے؟ میری پوری کوشش ہے۔ Is there a timeline؟ ٹائم لائن تو ہم نے دینی ہے، ہم نے ابھی پیپلز پارٹی کے دوستوں کو اور ہماری پارٹی نے نون لیگ کے دوستوں کو یہ کنوے کیا ہے کہ اگر ہمارے مسائل حل نہیں کیے گئے تو پھر ہم اپنا فیصلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مسائل بلدیات کی حد تک، کراچی کی حد تک ہے، لیکن پارٹی کے دفاتر کھولنے کے مسائل آپ سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب حل کرا سکیں گے؟ اس کے لیے تو جو ہمارے ملک میں جو مقتدرہ ہے وہاں جا کر بات کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کولیشن گورنمنٹ کا ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے اس میں گارنٹر پیپلز پارٹی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ ان کے تھرو بات ہوگی؟ نہیں، تھرو نہیں ہوگی، ہم سب سے بات کریں گے، سب ہمارے دوست ہیں، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ان کو قائل کریں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے ہمارے اس مسائل کا حل ڈھونڈیں، کیونکہ دیکھیں ہمیں بھی اپنے ووٹرز کو جواب دینا ہے، ہمیں ان کے پاس جانا ہے الیکشن لڑنے کے لیے، بلدیات ہو یا آپ کا 2023 کا الیکشن ہو، تو ہم سے سوال کریں گے کہ آپ کیوں آپ نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملایا۔ میرے خیال سے یہ جو معاہدہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اسپیشلی متحدہ قومی موومنٹ یہ کہتی ہے کہ جب تک کہ اس کی تمام شقوں پر عمل درآمد نہیں ہوگا ان کے لیے عوام میں وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو سکے گی، یا ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ شرنک ہوگا۔ گورنر سندھ محمد کامران ٹسوری صاحب، آپ نے ذکر کیا پارٹی کے دفاتر کا، لیکن پارٹی کی حد تک جو آج کل خبریں یہ ہیں کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ دوبارہ جو آپ ایم کیو ایم میں آئے، اور اب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ تمام تر جو دھڑے ہیں ایم کیو ایم کے وہ بہت جلد ایک ہونے کو ہیں، اور پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پی ایس پی کے جو چیئرمین ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے کبھی متحدہ قومی موومنٹ کے کسی رہنما کے لیے کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے بڑی پذیرائی کی، ٹویٹ بھی کیا، مبارکباد دی، اور کہا وہ امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ تمام تر مسائل آپ حل کریں گے۔ سو یہ آپ کرنے کو ہیں، اور کیا اس کے حوالے سے ایم کیو ایم تیار ہے؟ دیکھیں، میری ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی اور ہمارے ڈپٹی کنوینئرز اور کنوینئر خالد مقبول صدیقی بھائی سے اس بارے میں طویل ڈسکشن ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ
جو ایم کیو ایم کے دھڑے، آپ نے خود ہی یہ لفظ استعمال کیا، تو یہ ایم کیو ایم پاکستان میں سے نکل کر دھڑے بنے ہیں. تو اگر یہ دھڑے واپس آتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان میں ہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں کسی کو بھی اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ جو ایم کیو ایم کی اصل شکل تھی اس کو جس طرح سے بھی، جس وجہ سے بھی توڑا گیا یا علیحدہ ہو گئے، اگر وہ بھی آج یہ ریلائز کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو ایک ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، کراچی کی آواز ایک ہو. جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس شہر کی ایک سنگل پارٹی ہوا کرتے تھے، لیکن آج ملٹیپل پارٹیز آ گئیں. آپ کے سامنے بہت ساری پارٹیز آ گئیں، ٹی ایل پی آ گئی، پی ایس پی آ گئی، بہت ساری چیزیں بنائی گئیں. لیکن ایون پی ٹی آئی نے کیا ڈیلیور کیا کراچی کے لوگوں کو؟ ان کو ایک مینڈیٹ دیا گیا، زبردستی کا مینڈیٹ دیا گیا. اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ ان کو آپ لا رہے ہیں لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے جو بھی اس وقت کی ماحول بن رہا تھا، اور عمران خان صاحب کی ایک جس طرح سے پذیرائی کی جا رہی تھی، میڈیا ان کو بہت زیادہ آگے لا رہا تھا، ان کی چینلز کے اوپر ہر جگہ ان کی پریزنس تھی، 3 گھنٹے وہ لائیو اپنے شوز کر رہے تھے. تو ہمیں لگ رہا تھا کہ نہیں، تو ہمیں لگ رہا تھا کہ لایا جا رہا ہے نا. مطلب میں تو ان لوگوں کو سمجھتا ہوں جو ٹی وی جن کو زیادہ دکھائے وہ لائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت عمران خان صاحب کو دکھایا جا رہا تھا اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا، اور ہمارے ساتھ ہوا. ایم کیو ایم کا مینڈیٹ کراچی سے چھینا گیا. اچھا، چھینا گیا. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ دھڑے ملیں گے آپ کو لگتا ہے، اور کتنی جلدی آپ سمجھتے ہیں؟ عام انتخابات سے پہلے یا بلدیاتی سے پہلے آپ کی کوشش ہے؟ دیکھیں، خالد مقبول صدیقی بھائی نے ایک پریس کانفرنس میں تمام لوگوں کو یہ کہا، بشمول میرے، کہ سب آ جائیں اور ایک ہو جائیں، ہمیں اب سب کو ایک ہونا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ آئے نا. آپ دیکھیں پی ایس پی سے ڈاکٹر صغیر، وسیم آفتاب، سلیم تاجک صاحب نے بھی آ کے جوائن کر لیا. میں بھی واپس آ گیا. اب فاروق ستار صاحب ہیں. جی، فاروق ستار صاحب. لیکن فاروق ستار بھائی کا میں آپ کو آج کلیئر کر دوں کہ فاروق ستار بھائی بھی آئیں، لیکن ہمارے جو کنوینئر ہیں وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ رابطہ کمیٹی اور فائنل پھر جو اس کی اپروول ہے وہ خالد مقبول بھائی دیں گے. اگر وہ سمجھیں گے کہ جو پارٹی کے مفاد میں ہے، پارٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اور ود ان دا پارٹی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے ویلکم ہے. اور وہ فاروق بھائی ہوں یا کوئی اور بھی ہو، اگر خالد مقبول بھائی جو ہمارے سربراہ ہیں، میری پارٹی کے سربراہ ہیں، تو وہ فیصلہ کریں گے تو ہمارے لیے سب قابل قبول ہے. کیونکہ آپ کے آنے کے بعد سے یہ تھا کہ اب فاروق ستار صاحب بھی آئیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے ایک بڑا اسٹرکٹ سٹینڈ لیا تھا نا، اور آپ کو وہ بھائی کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں. انہوں نے بھی آپ کو بڑی مبارکباد دی. کوئی بات ہوئی، کوئی ملاقات ہوئی؟ دیکھیں، فاروق بھائی ہوں یا جس نے بھی مجھے مبارکباد دی، وہ سب ہمارے اسی شہر کے لوگ ہیں. 20 سال سے ہمارا ان سے رابطہ ہے، تعلق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی چھوڑی آپ کے لیے. ہاں، آپ یہ کہہ سکتی ہیں، اور میں یہ بات آج آپ کو آپ کے چینل کے تھرو کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں، جب کسی بھی پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسٹینڈ لیا جاتا ہے. اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے جو اسٹینڈ لیا تو ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. تو اس میں صرف کامران ٹسوری نہیں تھے، اور بھی بہت سارے اس وقت کے مسائل تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں تو فاروق بھائی کو پچھلے 2 سالوں سے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں پولیٹیکلی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے نا. تو اس کا مطلب وجہ کامران ٹسوری نہیں تھے. وجہ جو بھی تھی، ورنہ تو ایسا تھا نا کہ مجھے وہ چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے حیدرآباد. آپ کے سامنے ہے. اور وہ ایک دفعہ نہیں گئے، ان 5 سالوں میں 4 سالوں میں وہ 3 بار گئے ہیں اور تینوں بار واپس آ گئے. تو ایشو کہیں پارٹی بھی نہیں بلکہ فاروق ستار صاحب اور کچھ ہو سکتا ہے انڈیویجلز کے درمیان ہو، جس کی وجہ سے وہ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے ہیں. دیکھیں، میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے ساتھ جب وہ پہلی دفعہ ایم کیو ایم میں گئے تو میں نہیں گیا تھا، نہ وہ مجھے لے گئے تھے. تو میرا یہ معاملہ وہاں ختم ہو چکا تھا. اب میں گیا ہوں تو میں اس آواز پر گیا ہوں جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے تمام ان لوگوں کو دی جو چاہتے ہیں کہ پارٹی ایک ہو، مضبوط ہو اور اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. یعنی جب انہوں نے کہا کہ تمام لوگ واپس آئیں تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو واپس جانا چاہیے، ڈسپائٹ دا فیکٹ گورنر صاحب کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ریزسٹنس اتنی تھی آپ کے لیے، تو آپ کی ورکنگ کتنی مشکل ہو جائے گی. آج کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور الحمدللہ رابطہ کمیٹی کے تمام ارکان، 1 2 3 کو میں نہیں کہتا کاؤنٹ میں لاتا، لیکن وہ میرے ساتھ، میری پارٹی کے ساتھ اور ہر اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی میں آج آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ میرے گورنر بننے کا جو نام تھا وہ میری پارٹی کے ڈپٹی کنوینئرز نے، جن میں عامر خان بھائی، وسیم اختر بھائی، خواجہ اظہار بھائی اور کیف الورا بھائی،
اس کے علاوہ رابطہ کمیٹی کی میجورٹی نے خالد مقبول بھائی کو اس بات کے لیے کہا کہ یہی نام ہونا چاہیے، اور اگر یہ ہوتے ہیں تو ہماری پارٹی کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے اور یہ کام کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے بطور گورنر مشاورت ہوئی، چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات بھی کروائی گئی، تو بلدیاتی ظاہر ہے جو نظام ہے یا جو اختیارات ہیں اس پر کوئی ڈیسیشن ہوا ہے کہ کیا ترامیم ہوں گی اور کس شکل میں آپ اس کو کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن۔ اور وہ راضی ہیں؟ دیکھیں، اگر وہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر شاید ہم ان کے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ تو آپ لوگ کیا پھر موجودہ حکومت کو چھوڑ دیں گے؟ اس پر غور کر رہے ہیں۔ اب تو وقت کتنا رہ گیا ہے، مطلب کوئی بات تو نہیں، ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جو الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں، ایک طرف موجودہ حکومت ہے کہتے ہیں اگلے سال اگست یا اکتوبر کے اندر ہم کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کولیشن چلے اور ہم چاہتے ہیں کہ نظام چلے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی، کیونکہ میں اس وقت پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، وفاق کا نمائندہ ہوں، لیکن جو مجھے باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، سننے میں آ رہی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں میری پارٹی بھی الیکشن کی ڈیٹ نہ مانگنا شروع کر دے۔ تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور پارٹی کے سربراہ اس پر اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، ہم کوئی نہ کوئی ایسا بیچ کا راستہ نکالیں جو مفاہمت کا ہو، اور جہاں ہم پیپلز پارٹی کے دوستوں کو، نون لیگ کے دوستوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا کے ہم سے کیے گئے معاہدے اور اس کی شقوں پر عمل درآمد کروا سکیں۔ یہ جو بلدیاتی انتخابات اب ہونے کو ہیں 23 اکتوبر کو، اب جو کچھ بھی آپ لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں اس سے پہلے آپ حل کرانے میں کامیاب ہوں گے؟ پوری کوشش ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں، اور خالد مقبول بھائی اس پر کافی فوکس کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو اور حل نکل آئے۔ کیونکہ ایک ہنگامی اجلاس بھی انہوں نے کل بروز اتوار کے لیے طلب کر لیا کہ تمام جو سینیٹرز ہیں اور ممبران اسمبلی ہیں وہ تمام اپنی مصروفیات ترک کر کے آ جائیں۔ یہ اچانک جو ہلچل ہے یہ بلدیاتی اختیارات سے ریلیٹڈ ہے، فاروق ستار صاحب کی انکلوژن سے ریلیٹڈ ہے، یا اور کوئی بڑے فیصلے ہونے کو ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال ہمارے سامنے صرف ایک بڑا فیصلہ ہے کہ جو ہم سے معاہدے کے میں وعدے کیے گئے ان میں سے بہت سارے وہ معاہدے جو ہماری فرسٹ پرائرٹی میں تھے 1 2 3 4 وہ نہیں اس پر عمل ہو رہا ہے، اور ہماری پارٹی نہ وزارتوں کے لیے خوش ہے، نہ وہ کسی گورنرشپ کے لیے خوش ہے۔ ان کو صرف اور صرف 3 چیزوں پر عمل درآمد کرانا ہے، جس میں پہلا ہمارے لاپتہ ساتھی ہیں، دوسرا ڈیلیمیٹیشن کا ایشو ہے، تیسرا 140A کی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس پہ عمل ہے، پھر ہمارے آفیسز ہیں۔ لیکن اگر ہمارے یہ پہلے 2 3 4 مطالبات ہی نہیں پورے ہوتے تو نہ ہمیں منسٹریوں میں رہنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہمیں گورنرشپ کا فائدہ ہے، کیونکہ ہم اپنے لوگوں سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے جو لوگوں سے وعدے کیے تھے اگر ہم ان وعدوں پہ عمل درآمد ہی نہیں کرا سکتے اور ہم سے صرف وعدے ہی کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب کے سامنے ہے، میڈیا نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے ہم ہر پریس کانفرنس میں انہی باتوں کو کہہ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں کہ اس پر عمل کریں، کیونکہ ہم جو سسٹم چل رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے، ہم اس کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن خان صاحب کی حکومت میں بھی یہی مطالبات تھے کچھ ایم کیو ایم کے، اور اکثر خان صاحب کی حکومت میں بھی ایم کیو ایم یہی اپنے مسائل کا ذکر کرتی تھی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کسی بھی حکومت کی شمولیت یا حکومت سے وڈرا کرنے کا فیصلہ اس کا خود کا نہیں ہوتا جب تک اس کو اشارہ نہ دیا جائے۔ دیکھیں، اشارے کی بات تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو ایم کیو ایم پھر ہی فیصلہ کرتی ہے، اور ہم کبھی بھی پہل اس لیے نہیں کرتے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی سسٹم کو ڈیریل کرنے میں ایم کیو ایم کا نام آئے اور یہ بات ہو کہ جی ہماری وجہ سے سسٹم خراب ہو گیا، ڈیریل ہو گیا، اور پھر آپ ہی کا میڈیا یہ کہہ رہا ہوگا کہ جی ایم کیو ایم نے یہ کام کر دیا جس کی وجہ سے ہوا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 3.5 سال ایم کیو ایم پاکستان عمران خان کی گورنمنٹ سے صرف ریکویسٹ ہی کرتی رہی، التجا کرتی رہی، آخری دن تو نہیں فیصلے ہوئے، لیکن جب پانی سر سے گزر گیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ عمران خان صاحب خود چل کر بھی آئے تو ایم کیو ایم نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور اب آپ لوگ یہ پانی سر سے گزروانا نہیں چاہتے، اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں اگر پھر یہ بات بھی ہوئی تو پھر چاہے کوئی بھی آ جائے بہادرآباد مرکز پہ تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم اس کو، اور چاہے کوئی اشارہ بھی ہو جائے تب بھی نہیں مانا اشارہ جائے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ اپنے منشور اور اپنے لوگوں کو دیکھ کے اشاروں کے اوپر عمل کرتی ہیں۔ اگر ہماری پارٹی کے اندر ہمارے کارکنوں کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے ووٹر سپورٹرز کو کراچی کے مسائل کو
لیکن اب اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے, آپ سب کو نظر آ رہا ہے نا شہر میں. آپ کی ملاقات بھی ہوئی آئی جی نہیں, صاحب سے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اسٹریٹ کرائم نظر آ رہا ہے نا, اب ایم کیو ایم اس میں اپنی آواز اٹھا رہی ہے, تو کیا غلط کر رہی ہے؟ کراچی میں پانی نہیں مل رہا, اگر ایم کیو ایم اس کی وجہ سے آواز اٹھاتی ہے, حکومت سے علیحدہ ہوتی ہے, تو کیا غلط کرتی ہے؟ کراچی کے اندر روڈ راستے سب ٹوٹے پڑے ہیں, اگر ایم کیو ایم اس پہ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو غلط کرتی ہے. اور اگر ہم نے کسی کو 3.5 سال دیے اور کسی کو 6 مہینے دیے تو ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دیے نا, اور وہ نہیں ہو رہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ہمیں بتائیں, اگر چیف ایگزیکٹو ہمارا نہیں ہے اس پروونس کا, اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے, ہم ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں نا. ہم نے ان کا ہاتھ کیوں مضبوط کیا کہ چلیں ہمارے ساتھ جو پی ٹی آئی نے کیا تو آپ شاید نہ کریں, ہمارے مسئلے حل کر دیں. اگر کراچی میں اسٹریٹ کرائم ختم کر دیتے ہیں, میں آپ سے آج اس چینل کے تھرو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جا کے پیپلز پارٹی والوں کا شکریہ ادا کریں گے اور ان کی 10 باتیں مان لیں گے. کراچی کا اسٹریٹ کرائم ختم کریں, کراچی میں پانی دیں, کراچی کے اندر بجلی دیں, کراچی کے لوگوں کو روزگار دیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں میٹنگز تو پہلے بھی ہوئیں, باقاعدہ کمیٹیاں اس سائٹ سے بھی تھیں, یہاں سے بھی تھیں, اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے. اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ یہ کہا گیا تھا کہ ایک کوئی ادارہ لے لیتے ہیں, اس میں جس قسم کی ترمیم کرنی ہے وہ کر کے ہم شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو ریپلیکیٹ کر دیتے ہیں تاکہ نچلی سطح تک جو اختیارات چاہیے, لیکن وہ معاملات فزل آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں کیا چیف منسٹر نے بھی اگری کیا ہے کہ ہاں آپ کا 140A کے تحت ہی یہ بلدیاتی نظام ہوگا؟ دیکھیں, ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اور خود زرداری صاحب نے ہماری پارٹی کو یہ کہا تھا کہ جو بھی عمل درآمد کی شکیں ہیں اس پہ وہ عمل کرائیں گے. اور میں آپ کے چینل کی توسط سے زرداری صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مشہور ہی اس بات کے لیے ہیں کہ وہ اپنی کی ہوئی بات کے اوپر کھڑے رہتے ہیں, اس پہ عمل کرواتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت ہے کہ ان کو بھی آگے بڑھ کے اپنی پارٹی کے اندر اس چیز کو, اس معاہدے پر عمل درآمد کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بلاول صاحب ایک بہت ہی اچھے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, سمجھدار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ہر وہ بندہ, چاہے وہ اردو سپیکنگ ہو, سندھی سپیکنگ ہو, یا کوئی بھی لینگویج بولتا ہو, ان کو میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے کراچی کے لوگوں کے لیے, اربن ایریاز کے لیے اور سندھ کے لیے, کہ جو ایسی چیزیں جس سے ہم بیلنس رکھتے ہوئے تمام پارٹیز کی, تمام کمیونٹیز کی نمائندگی کو یقینی بنا سکیں, اور سب جو مذاہب ہیں اس شہر میں, اس ملک میں, ان کے لیے وہ ماحول کریٹ کریں جس سے سارے لوگ ان کی بھی تعریف کریں اور ہماری بھی تعریف کریں کہ اس کولیشن نے ڈیلیور کیا ہے. اگر ڈیلیور نہیں ہوگا کوئی بات نہیں, ابھی 6 مہینے بعد الیکشن آ جائیں گے, پھر ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے. اچھا, گورنر سندھ محمد کامران ٹسوری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ کیا الطاف حسین کا چیپٹر بالکل ٹوٹلی کلوز ہو چکا ہے, کیونکہ یہ خبریں بھی بڑی چل رہی تھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو تو 4.5 سال گزر چکے ہیں, اور اس کے بعد سے لے کے میں نے اپنی پارٹی کے اندر اور کہیں کسی ڈسکشن میں یہ بات نہیں سنی کہ وہ کلوز ہیں یا مائنس ہیں. ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, اور 22 اگست کے بعد پیچھے مڑ کے ہماری پارٹی نے یا کارکنوں نے نہیں دیکھا. صرف ہمیں جس چیز کی احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم پر ابھی تک وہ ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا کہ ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا 22 کا, اور اس کے بعد بھی آج ہم اپنے لاپتہ ساتھیوں اور آفیسز کی فریاد کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری ریاست کو اور اس حکمرانوں کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم ایک نمائندہ جماعت ہیں اور ہمارے ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, اور اگر ہم نے علیحدگی اختیار کی ہے تو اس کے بدلے ہمیں ہمارے لوگوں کو وہ حقوق سارے دیے جائیں جس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور جو ہمارا حق ہے. اچھا, ایک چیز جس کے اوپر لوگ ذرا کم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں, ایک جماعت تھی جو متحدہ قومی موومنٹ پہلے تھی, اس کا ووٹر ابھی تک موجود ہے, اور وہ شاید بہادر آباد کی ایم کیو ایم کو اتنا سپورٹ نہیں کرتا. دیکھیں, کراچی, حیدرآباد اور ہمارے جو اربن ایریاز ہیں سندھ کے, اس میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو ووٹر اور سپورٹر ہے اس نے پی ٹی آئی کو نہ ووٹ دیا ہے اور نہ آج دن تک دے رہا ہے. صرف ہمارا ووٹر جو ناراض ہے نا, وہ اس بات پہ ناراض ہے کہ اس کے کام نہیں ہو رہے, اس کی گلی میں کچرا پڑا ہے, اس کے پاس پانی نہیں آ رہا, اس کے لوگ لاپتہ ہیں, اور اس کو وہ سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے جو دوسری پارٹیز کو ہے. تو جو احساس محرومی جس کا میں لفظ کہتا ہوں, وہ جو ڈیولپ 86 میں ہوئی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ پھر جنم لے رہی ہے, کیونکہ ہم نے سارے اپنے جو حربے تھے وہ استعمال کر لیے کولیشن گورنمنٹ کا ساتھ دے کر, اس سے پہلے والی کا, اس کے بعد والی کا, اور آپ نے شروع میں جیسے خود کہا کہ جو ہمیں اس ملک کے لیے اچھا لگا, بہتر لگا, ہم نے اس میں اس کا ساتھ دیا ہے.
اور اب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیا جائے، ورنہ ہم اپنے ووٹر سپورٹرز کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو احساس محرومی والے ووٹر اور سپورٹر ہیں ان کو لندن کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے؟ نہیں، لندن کیا ہے؟ لندن تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہم پاکستانی ہیں، سب کے پاکستانی پاسپورٹ ہیں، سب کے پاکستانی شناختی کارڈ ہیں، اسی شہر میں ہمارے قبرستان ہیں۔ ہم تو دیکھیں بار بار دہراتے اچھا نہیں لگتا کہ ہجرت کر کے اس ملک کو پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں ہم پر کس بات کے لیے یہ الزامات لگتے ہیں؟ ہم تو سیدھا سیدھا اس ملک کی خدمت، اس شہر ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کسی کو اچھا نہیں لگ رہا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی حافظ ہے۔ ایم کیو ایم کے بہت سارے چہرے جو آئے پھر چلے بھی گئے، جن میں بابر غوری صاحب ہیں، حیدر عباس جو ہیں وہ ہوتے ہوئے پارٹی کا حصہ نہیں ہے، کیا ان کی شمولیت پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ہر اس آدمی کے لیے کام کروں گا جو پارٹی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے، کارکنوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو یہاں اقتدار میں رہے اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کو، کارکنوں کو چھوڑ کے ملک سے باہر چلے گئے۔ جو ملک میں آئے گا، کارکنوں کے لیے کام کرے گا، میں اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوں گا، میری پارٹی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن جو آئے اور پھر واپس گئے وہ پھر کیسز اور یہ سارے معاملات بھی، دیکھیں سیاست میں جب آدمی آتا ہے تو کیسز جو ہے وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، موٹر سائیکل چوری کا کیس مجھ پر بنایا گیا تھا، اور میں اس وقت بزنس مین آف دی ایئر کا ٹائٹل لے کر بیٹھا تھا، اور مجھے ایک موٹر سائیکل اور ایک موبائل ٹیلی فون چوری کے کیس میں FIR مجھ پہ کی گئی ہے۔ تو سیاسی لوگوں کو ان کیسز سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیسز کا سامنا کرنا چاہیے، چاہے وہ جھوٹے ہوں یا سچے ہوں، لیکن اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے، تو ہی پھر پارٹی آگے چل سکتی ہے۔ آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ جو فضا ہے اس وقت، عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، پنجاب کی بھی سچویشن آپ نے دیکھی، سندھ میں جب لاسٹ ٹائم لانگ مارچ ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی نے PTI کے لیے رکھنا ضرور کریٹ کیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں لانگ مارچ کی کال پر یہاں پر جتنے بھی PTI ہیں ان کے لیے کم از کم وہ رکھنا نہیں کریٹ کرنا چاہیے؟ اگر انہوں نے جانا ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے تو کرنے دیں۔ ابھی تو خیر ہمیں یہ پلان نہیں پتہ، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ لانگ مارچ جس طرح کی وہ کریں گے اس کو کسی کا پتہ بھی نہیں ہے۔ چلیں، یہ بھی اچھی بات ہے کہ صرف عمران خان کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ۔ دیکھیں، عمران خان صاحب اس وقت جو سیاست کر رہے ہیں نا، اس میں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت 2 سال پاکستان جو ہے وہ کووڈ کی اس وبا سے نکل کر جب کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا معاشی طور پہ، تو ہمیں پھر سیلاب نے آن گھیرا ہے، تو اس پر تو وہ کوئی کام نہیں کر رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کے کراؤڈ کو وہ ورگلا رہے ہیں اور جس طرح وہ لوگوں کو جھوٹی سچی باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنی سیاست کا ان کا انداز ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام سمجھدار ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب 2023 میں الیکشن آئے گا تو پتہ بھی چل جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب عمران خان جیسا آدمی، جس کو ہم لوگ بچپن سے کرکٹر کے روپ میں دیکھتے آئے اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کا نام دنیا میں بلند کرنے والا کرکٹر ہے، لیکن آج دنیا بھر میں پاکستان کا نام بدنامی کے طور پر اور پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے میں ان کا نام نمبر 1 کے طور پہ آ رہا ہے۔ سندھ میں آپ لانگ مارچ کے لیے اگر لوگ نکلے PTI کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے جمہوری احتجاج کا، آپ کرنے دیں گے؟ دیکھیں، جمہوریت میں سب کو حق ہے ہر چیز کا، سیاسی جلسوں کا، سیاسی مارچ کا، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اوکے، آخری سوال 30 سیکنڈز بس ہمارے پاس ہیں، جبکہ چیزیں تو بہت تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھیں۔ ایز گورنر سندھ، چونکہ آپ نے مسائل کا ذکر کیا، اپنے آپ کو ایک انسان ٹائم لائن دیتا ہے کہ بائی دیز منتھس مجھے یہ ٹارگٹس اچیو کر لینے ہیں، ورنہ اس کے بعد کم از کم میں تو خیر بات کہہ دوں گا۔ دیکھیں، میں وہ آدمی نہیں ہوں جو 100 دن کا ٹائم دے کے اس پہ یو ٹرن لے لوں۔ میں کہتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو سارے وہ کام کرنے چاہیے جس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے، اور پورے دن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ پورا دن یہ کوشش کریں گے تو پھر آپ کو کسی 100 دن کی اور 10 دن کی ضرورت نہیں۔ سو یو آر ہیئر ٹو اسٹے۔ تھینک یو سو مچ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔